तो मौलाना रूम का जो किस्सा आ रहा था कि रास्ते में कुत्ता सोया हुआ था, और जैसे होता है बाज़ औक़ात आप दो पहाड़ियाँ हैं या तो उनके दरमियान में जगह इतनी नहीं है कि आप गुजर सकें, तो कहीं कुत्ता दरमियान में सोया हुआ था। तो स्टोरी जिस तरह किताबों में लिखी हुई है तो वो ये थी कि वो रुक गए। अब हमारे जैसा बंदा हो तो जैसे होता है कि हम तो जाते हुए वो भी स्ट्रीट डॉग को वो रुके रहे जब तक वो कुत्ता अपनी नींद से खुद नहीं उठा और चला गया। अब एहसास अंदर क्या है कि हम दोनों का मालिक एक ही है। मैं कौन होता हूं कि मैं उसे उठाऊं? और अगर इस पे मालिक ने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्या मसला था, किसी की जान बचानी थी क्या, तो ये एहसास है जब हो जाए कि मालिक इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है और हम में इतनी वफादारी तो होनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से जो हम कहते हैं ना कि वो तो किसी से लड़ाई हो जाए तो गांव में तो कहते हैं ना कि बड़ा बहुत कुत्ता है, ये कुत्ते की बेइज्जती है। कुत्ता इंतहाई वफादार है। कुरान ने हमारे इन रवैयों को और ना मानने के रवैयों को और नाशुक्री के रवैये को जानवरों से बदतर करार दिया है, अदल करार दिया है कि ये कोई मवेशियों और जानवरों के लेवल से भी इंसान नीचे है। वो तो अपना दी हुई उस हिदायत पे है। मतलब ये जो हिदायत अल्लाह ताला का देना है, हिदायत से मुराद है कि वो हिदायत के कई लेवल हैं। पहला लेवल ये है कि वो जो बच्चा पैदा ही हुआ है, ये वो इवन चूजा ही निकला है तो वो चुनना शुरू कर देता है ना, या बच्चा ही निकला है तो उसको माँ के पिस्तान का और दूध पीने का पता चल जाता है। तो वो इसको अंग्रेजी में हम बड़े आराम से फारिग हो जाते हैं। ये तो जी उसकी इंस्टिंक्ट में है। आप भी कोई शायद इंस्टिंक्ट में नहीं आती, किसी ने अपना रब का रोल प्ले किया है तभी उसे पता है, वरना उसे ना पता होता। तो इसके बाद फिर उसके हिस्स काम आती है, उसकी टेस्ट की हिस्स, उसकी सुनने की हिस्स, उसकी टच करने की हिस्स। फिर बाकी जो चीजें हैं वो भी उस हिस्स के मुताबिक डिजाइन की गई हैं ताकि मुझे नुकसान ना हो, फायदा हो। मिसाल के तौर पे अगर नमक का टेस्ट नमक जैसा है तो मेरी हिस्स को उसका पता है, और कड़वी चीज तो उसका मतलब यह है कि मादनियात आ रही हैं, अपने आप को तैयार कर लो। जो ही नमक आता है तो मेरा मैदा उस टाइप की चीजें अंदर से और जिगर निकालना शुरू कर देता है। वो जो नमक का टेस्ट है, नमकीन टेस्ट का मतलब है कि मादनियात आपके जिस्म में आ रही हैं, प्लीज गेट रेडी। कड़वा टेस्ट का मतलब है जहर, पॉइजन। हमारी जितनी भी अद्वियात हैं, दवाइयां, ये सारी जहर हैं किसी दर्जे में, क्योंकि हमने किसी न किसी चीज को मारना होता है। तो बहुत ज्यादा जहर लेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जहर ना लें तो भी मर जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज में हम अपनी बद एहतियाती और बैलेंस ना करने की कर लेते हैं, उसको फिर किसी जहर से मारना पड़ता है ना। तो जितनी भी हमारी दवाइयां हैं ये असल में क्या है, सम सॉर्ट ऑफ पॉइजन। तो अब कड़वी चीज जब आती है तो उसका क्या मतलब होता है कि जहर आ रहा है, तो बॉडी फिर उसके लिए तैयार हो जाती है कि मैंने इसको क्या करना है, जज़ब करना है, बाहर निकालना है। इसी तरह खट्टी चीज आती है तो उसका मतलब ये है कि फलां वाला तेजाब आ रहा है। हमारी बॉडी में ज़्यादातर चीज़ें तेजाब की बनी हुई हैं, ज़्यादा हमारे सिग्नल जो हैं वो बिजली से और तेजाब से चलते हैं। देखा हुआ ना आपने, जिस तरह बैटरी होती है तो बैटरी में तेजाब होता है, उससे बिजली पैदा होती है। तो हमारी बॉडी में सारी जो सिग्नल हैं दिमाग तक जाते, वो उस तेजाब की वजह से जाते। तो हम ये जो जायके अल्लाह ताला ने रखे हैं उसी हिसाब से फिर हमारी जो हिस्स की है उनकी तरबियत भी रखी है। तो इन नेमतों को हम अपने इर्द गिर्द की आम चीज़ों को या अपने चलने को भी सोच लेना। कभी कभी आप देखें, आप चलते हैं तो अगर आपने वो रास्ता ना देखा हो और थोड़ा सा भी रास्ता ऐसे डाउन आ जाए, एक ईंट के बराबर भी, तो आपका पाँव मतलब वहाँ पड़े और आपको अंदाज़ा ना हो कि ये यकदम मेरा पाँव थोड़ा सा नीचे हो गया, तो उसका झटका दिमाग तक लगता है। जबकि आम तौर पे आप ऊपर नीचे मतलब दबखड़बे रास्ते पे भी हम चले जाते हैं तो झटका नहीं लगता। हर कदम में उस कदम के लगने से पहले दिमाग कैलकुलेट करके उतना जोर
اور کس سپیڈ سے میں رکھوں وہ کر چکا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا. لیکن وہ جو ایک قدم بھی ایسا لگتا ہے جس میں وہ دماغ نے وہ کام نہیں کیا، وہ جھٹکا لگتا ہے. تو صرف آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چلنا، کیا ہم چلنے میں اب ادروائز کوئی ایسا کھلونا، اس کا احساس ہوتا ہے کہ بندہ ایک کھلونا ڈیزائن کرنے کی کوشش کرے نا لکڑی کا، کہ جس نے ایسے ایسے چلنا ہے، تو بندے کو لگ پتا جاتا ہے کہ وہ ایسے ایسے چلنے میں یہ تو 2 قدم کے بعد ایسے گر جاتا ہے، پھر 2 قدم کے بعد ایسے گر جاتا ہے. اس کو ادھر سے ادھر گرنے سے بچانے کے لیے میں کیا کروں؟ تو جو ہم روبوٹ بھی بناتے ہیں تو موٹریں لگاتے ہیں، ادھر گرے تو وہ موٹر ٹر کر کے ادھر ہو جاتی ہے، ادھر تو ہماری وہ موٹریں ہر وقت چل رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بیلنس ہے. یا ہمارا بولنا لے لیں کہ مجھے بس اس وقت نہیں پتا کہ میں اگلے 10 فکرے میں کیا کہوں گا، وہ میموری کہاں سٹورڈ ہے اور کس طرح میرے وہ دماغ سے آ رہی ہے اور آ کے جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا. یا میں سو کے صبح اٹھا ہوں اور کس نے گارنٹی دی ہے کہ کل والی مجھے ساری چیزیں یاد ہوں گی؟ آپ کے کمپیوٹر میں تو وہ ساری چیزیں سیو ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کو سیو کرنے کا ایک پراپر ڈسک بنائی ہوئی ہے اور اس میں کمپیوٹر لگائے ہوئے ہیں چیزیں. ادھر آپ نے کون سی ڈیزائن کر کے لگائی ہے؟ اگر صبح صرف یہی بھول جائے، اور لوگوں کو یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ارذل العمر میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ نصرت بھٹو کو آخری دنوں میں، یا جارج بش کو، یا کئی ہمارے بوڑھوں کو نہیں یاد ہوتا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ کون ہے. جسٹ سٹنگ، دے ڈونٹ نو کیا ہے. ساری کی ساری میموری واش ہو جاتی ہے. ہر روز میموری کا واپس آ جانا، یہ کیا ہے؟ یا ہر روز ہمارے اعضاء کا پھر سے اسی طرح کام کرنا. اچھا، بعض اعضاء تو ایسے ہیں جو 1 سیکنڈ کے لیے مثلا ہم سوئے ہوئے ہیں تو کون ہے جو ہمارا دل اسی سپیڈ سے چل رہا ہے؟ یا کون ہے جو ایک دن اللہ تعالیٰ ایسے دے دیں کہ ٹھیک ہے یار، آج جو ہے نا میں آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنے اب 20-25 سال، مثلا میں 50 سے زیادہ سال کا ہوں، تو آپ 50 سال ٹرین ہو گئے، آج کا دن خود مینج کر لیں، صرف ایک چیز، سانس. ہاں، یہ میں بتاتا ہوں اسٹوری. تو اب اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ باقی سارے معاملات، آپ کے جسم میں کیا ہو رہا ہے، جگر میں کیا ہو رہا ہے، پھیپھڑوں میں کیا ہو رہا ہے، آنکھ میں کیا ہو رہا ہے، مثلا آنکھ ہے نا، تو آنکھ ایک ایسے گول چھوٹے سے بال کی طرح ہے. اس بال میں لگاتار پانی آ رہا ہے اور لگاتار جا رہا ہے. اگر آنے والا تھوڑی دیر کے لیے آئے اور ادھر سے جانے والا بند ہو جائے تو آنکھ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ماریا کی آنکھ کا اسی طرح پریشر زیادہ ہو گیا تھا تو آنکھ کی نرو وہ ریٹینا خراب ہو گئی 1 سیکنڈ کے لیے. اور اگر ادھر والا پریشر جائے اور ادھر سے پانی آئے نہ تو پریشر ڈاؤن ہو جائے تو آنکھ ایسے گول نہیں رہ گیا، جیسے سب پھلی ہوئی ہے، ڈھلی ہو جائے گی، پھر نظر آنا بند ہو جائے. لگاتار وہ پریشر اس میں اتنا ہی مینٹینڈ ہے، کیونکہ وہ پانی لگاتار صاف ستھرا بھی رکھنا ہے اور اس نے ریسائکل بھی ہونا ہے. تو کوئی ایک سسٹم دیکھیں کہ صرف سانس لینا پڑ جائے 1 گھنٹے کے لیے اپنے زور سے، تو ان لوگوں سے پوچھے جن کو دمہ ہوتا ہے، مطلب 15 منٹ میں وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں اس تھکاوٹ سے، وہ جو آپ نے اپنے زور سے لے کے ایک سانس لینا ہوتا ہے. اور ہمارے مطلب سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہمارا سانس کو مینٹین کری جا رہے ہیں. کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے نا جس پہ بندہ کہہ سکے کہ میں مالک کا کس طرح شکر ادا کروں اور کیوں نہ سجدے میں چلا جاؤں. لیکن اب اس کے برعکس ہمارا رویہ ہے کیا؟ 1، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. 2، بلکہ ہم بالکل اس کے الٹ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں اس نے تقسیم کی ہیں ہم میں، کہ اس کا رنگ تھوڑا سا کالا ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلانا ہے، اس پہ بھی ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو فلانا، ہم نام رکھے ہوئے ہیں. قرآن میں کیوں آیا اسی طرح سورہ حجرات میں کہ ولا تنابزوا، ولا نام نہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت خلقت پہ اعتراض ہے. حسد کرنا اللہ کے اس تقسیم کے سسٹم پہ اعتراض ہے. تو کہاں یار انسان، اور کہاں مطلب رب کی رحمتیں اسی انسان پہ، اور اتنا ناشکرے ہم ہیں کہ ہم اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں. یہ تو یہ سارے جو ہمارے اپنے معاملات کی خرابی ہے، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور
اور مخلوق کے ساتھ اصل میں یہ اللہ نے معاف نہیں کرنی. ایک تو بات یہ بھی ہمیں کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے والے معاف کر دیں گے شرک کے علاوہ، لیکن ان معاملات پہ اسی طرح پھر پتہ نہیں آخری بات مطلب اللہ تعالیٰ کی باتیں تو بندہ ساری عمر کرتا رہے تو وہ اس کا کوئی ایک جزو بھی ختم نہیں ہوگا، جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ سیاہیاں بھی بن جائیں. تو میں اگر لاسٹ بات جو آئیڈیا کے طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلق بھی ہمارے جتنے بھی ہیں، اگر اللہ کا حیا نہیں ہے تو یہ تعلق ہمارے خراب ہوئیں گے. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ان تعلق میں سے الٹیمیٹلی تعلق کام کون سا آئے گا سوائے اور اللہ اور رسول کے تعلق کے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو، تقریباً ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو دفن کر چکا ہے نا. بلکہ علماء اور حکماء صوفیاء اور تو یہ کہتے تھے کہ سونے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ جیسے والد صاحب اور والدہ چلی گئی تھی میری بھی والی آنے والی ہے. بلکہ ہر دفعہ وہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے اصل میں اپنے آپ پہ کرنا چاہیے کہ میرا ٹائم آنے والا ہے. تفکر اور غم اس بات کا نہیں ہے کہ وہ چلا گیا، وہ تو اس فیملی کو ہی ہوگا. باقی سب کی اصل میں ڈیوٹی ہے کہ اپنے پہ غور کریں کہ میرا ٹائم جب آنے والا ہوگا تو کیا بنے گا. اگر یہ نہیں ہوا تو آپ کا جنازے پہ جانا کوئی بہت زیادہ سود مند نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی وہ تو پھر اندھی آنکھ سے وہاں پہ گئے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قرآن پاک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل اندھے ہوتے ہیں. تو ہمارے دل اگر اللہ سے اندھے ہو چکے ہیں تو پھر تو مطلب ہے اللہ سے معافی استغفار کرنے کا. اسی لیے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 دفعہ زیادہ وہ خود کرتے تھے. اچھا تو وہ بات یہ ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی بھی تعلق کام آنے والا نہیں ہے تو یہ تو میرے خیال الٹیمیٹ بات ہو جاتی ہے کہ آپ ہم جائیں گے جب قبر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو دکھائی جائے گی نا، اور یہی پوچھا جائے گا نا کہ آپ کا رب کون ہے. تو وہ رب سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. غلطیاں ہم سے پھر بھی ہوں گی، وہ تو ہم وی آر ڈیزائنڈ لائک دس، وی آر ڈیزائنڈ ٹو سلپ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس نظر سے بس چلتے رہنا کہ معافی مل جانی ہے اور مہلت مل جانی ہے، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے اور سب سے بڑی ناشکریوں میں سے ہے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.